अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जादू टूना जंतर मंतर, पुराने बाहर नए अंदर, ये सारा क्या मामला है। सुना है कि पाकिस्तान की कुछ अहम शख्सियात पर कोई नए नए तरीक़ों से जादू टूना किया जा रहा है। ये सारा क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। और फिर जनाब हमारे इमरान खान साहब, जिन्हें ख़िताब करने का बहुत शौक़ है, आज उन्होंने एक और ख़िताब खड़का दिया और न्यूट्रल्स पर एक नया मुद्दा डाल दिया। ये सारा क्या मामला है, ये आपको बताएंगे। और फिर जनाब अपने शेख रशीद अहमद साहब भी कुछ चले हुए फिर रहे हैं, कुछ वो कहते हैं ना, हमारी बिल्ली हमी को मैं हूँ, कुछ इस किस्म के काम कर रहे हैं। वो सारा क्या मामला है, ये आपको बताएंगे। और फिर पता चला जनाब एक औरिया मकबूल जान साहब का माफ़ीनामा मुस्तरद हो गया कहीं से। इन तमाम मौज़ूआत पर आपसे बात करेंगे, मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने तो कुछ तकरीबन 3-4 खबरें आपके साथ जिक्र की, लेकिन आज हमारे पास आपके लिए जो कुल खबरें हैं वो 7 हैं। तो पहले हम उन खबरों का जिक्र कर देते हैं जिनका मैंने इंट्रो में जिक्र नहीं किया प्रोग्राम के शुरू में। वो ज़रा कुछ खबरें ऐसी हैं कि एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को रोक दिया है कहूटा के इलाके में एक डैम का इफ्तिताह करने से। वो पाकिस्तान और चाइना के ताउन से एक डैम बन रहा था कहूटा के तहसील के अंदर, और उसका अब इफ्तिताह होना था। और आज पता चला था कि इलेक्शन कमीशन ने रब्ता किया है प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, और उनको ये कहा है कि चूँकि उस वहाँ पे सूबाई असम्बली के हल्का PP 7 में ज़िमनी इंतखाब हो रहा है कहूटा में, तो ये ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। ये डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर ने रब्ता किया था प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, जिसके जवाब में प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने प्राइम मिनिस्टर से बात करने के बाद इलेक्शन कमीशन को इस बात की यकीन दहानी करा दी है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जो कल का उसका इफ्तिताह होना था, यानी कल बुध वाले दिन इसका इफ्तिताह होना था, तो वो उन्होंने उस इफ्तिताह को मनसूख कर दिया। यहाँ पे एक बात आपको और भी बताता चलूँ कि आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने, चाहे वो बलदियाती इंतखाबात थे KP के अंदर, चाहे वो ज़िमनी इंतखाबात थे, चाहे वो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात थे, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात थे, इलेक्शन कमीशन नोटिस देता ही रह गया, चीका मारता रह गया, लेकिन उन्होंने बतौर प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन कमीशन की इस तरह के मामले में कभी बात नहीं सुनी थी। जो कि शहबाज शरीफ साहब की हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छी बात है कि उन्होंने कानून की जो है वो पासदारी को यकीनी बनाया। वज़ीर-ए-आज़म होते हुए भी उन्होंने इलेक्शन कमीशन की बात को तस्लीम किया है। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं जी। दूसरी खबर है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि जनाब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ गद्दारी का केस दर्ज करने का मुतालबा हो गया है। और वो मुतालबा किसने किया है? उनकी अपनी ही एक पुरानी साथी आयशा गुल अलई, आपको नाम याद होगा। और 2018 के इलेक्शन से पहले आयशा गुल अलई साहबा ने इमरान खान साहब के ऊपर बहुत संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए थे, हरासमेंट तक के इल्ज़ामात लगाए थे। उसके बाद चूँकि इमरान खान साहब हुकूमत में थे और आयशा गुल अलई पस मंज़र में चली गई, उनकी बहन वगैरह की भी बड़ी ट्रोलिंग की गई। उनकी बहन भी कोई स्पोर्ट्स वगैरह की एक अच्छी प्लेयर हैं। और उसके बाद आयशा गुल अलई साहबा ने अपनी एक पार्टी बना ली थी जिसका नाम उन्होंने रखा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुल अलई। अब आयशा गुल अलई साहबा ने एक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जनाब जो इमरान खान साहब हैं ये मुसलसल इदारों पर हमलावर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो जो है वो बाकायदा कैंपेन चलवा रहे हैं, KP का सरकारी ख़जाना खर्च किया जा रहा है अपनी मर्ज़ी के साफ़ियों से, और जो चैनल्स हैं उनके ज़रिए किरदार कुशी की मुहिम चलवा रहे हैं आर्मी चीफ जनरल बाजवा के ख़िलाफ़, दीगर फ़ौजी अफसरान के ख़िलाफ़। और जो है वो इस अमल से जो है वो माशरे में जो है वो यानी कि नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है और माशरे में बेचैनी पैदा हो रही है। और उन्होंने कहा कि जो अल्ताफ़ हुसैन और अली वज़ीर, उन्होंने कहा कि उनके ख़िलाफ़ जो पाबंदियाँ लगाई कि वो इस हद तक नहीं गए थे जिस हद तक इमरान खान साहब गए। ये आप मेरे साथ इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आयशा गुल अलई का जो उन्होंने अपनी पार्टी के लेटर पे ये ख़त लिखा है, उसमें उन्होंने कहा कि बतौर मुहब्ब वतन शहरी मैं इस बात पर बड़ी परेशान हूँ और अपना केस जो है वो आपके सामने पेश कर रही हूँ कि चीफ़ जस्टिस साहब इस चीज़ का नोटिस लें और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ गद्दारी का केस रजिस्टर करवाएँ। ये आयशा गुल अलई साहब फिर अब जब से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जो है उससे वो निकली हैं, तब से वो बिल्कुल खामोश थी और अब वो अचानक क्या मंजर आम पर आई हैं और दोबारा से उन्होंने एक हलचल सी पैदा करने की कोशिश की है। अच्छा, इसके अलावा एक और ख़बर जो हम कह सकते हैं कि इस वक्त जो परेशान हाल पाकिस्तानी हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। हम बड़े परेशान थे कि जी IMF ने हमारी एक किस्त रोक रखी थी, वो तकरीबन
90 یا 95 کروڑ ڈالر کی قسط تھی. 7ویں قسط تھی وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کی, جو عمران خان صاحب نے چونکہ آئی ایم ایف کے پروگرام کی خلاف ورزی کر دی تو اس وجہ سے وہ قسط رک گئی تھی, اور بڑی کوششیں کی پاکستان نے, اور یہ 2-3 دن پہلے تک بھی خاصی مایوسی تھی کہ وہ قسط نہیں مل رہی تھی. تمام شرائط پوری کرنے کے باوجود آئی ایم ایف راضی نہیں ہو رہا تھا. تو آج وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے خوشخبری سنائی ہے کہ نہ صرف انہوں نے 7ویں قسط ریلیز کرنے کا اعلان کیا بلکہ 8ویں قسط پہ ریلیز کرنے کا اعلان کر دیا, کہ 2 اقساط وہ اکٹھے ریلیز کر رہے ہیں. 1 ارب 90 کروڑ ڈالر کی یہ قسط تقریباً 2 ارب روپے بن جاتے ہیں. 2 ارب روپے پاکستان کی موجودہ جو حالت ہے 2 ارب ڈالر, اس میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. آگے بڑھتے ہیں جی. وہ جو خبر میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ جی اوریہ مقبول جان صاحب والی, اوریہ مقبول جان نے جو وہ چونکہ بادشاہ آدمی ہیں, سابق سول سرونٹ اور ریٹائرمنٹ کو میرا خیال شاید غالباً 1 دہائی سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود ابھی تک انہوں نے اپنی سرکاری رہائش گاہ کو نہیں چھوڑا. جو وزیر اعلیٰ کا آفس ہے سیکریٹریٹ ہے اس کے سامنے جی او آر میں انہوں نے گھر پہ قبضہ بھی کیا ہوا ہے, جو مبینہ طور پہ ہمیں پتہ چلا. تو اوریہ مقبول جان صاحب جو ہیں وہ چونکہ مذہب کا خاصا استعمال کرتے اپنی گفتگو میں, اور انہوں نے جب جنرل باجوہ صاحب آرمی چیف بنے تھے اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا تھا جی ہم نے ایک خواب دیکھا تھا کہ وہ جو ہے وہ یہ ان کا ہے, میں اس کی ذمہ داری نہیں لیتا, جو کہ اوریہ مقبول جان صاحب نے فرمایا تھا کہ جی حضرت عمر جو ہے وہ بازو سے پکڑ کر لے کر رسول پاک کے دربار میں ان کو لے کے گئے تھے جنرل باجوہ کو, اور پھر وہاں سے ان کو ایک وہ دیا گیا تھا, کاغذ دیا گیا تھا, اور یعنی کہ اس کا مقصد انہوں نے یہ ظاہر کیا تھا کہ جی یہ ان کی اپروول جو نہیں وہاں سے ہوئی ہے, اب یہ دنیاوی معاملات کو اس طرح کے معاملات سے نہیں جوڑنا چاہیے. انہوں نے کہا یہ خواب کسی نے دیکھا ہے. اچھا, اب چند روز قبل اب وہ چونکہ آج کل نیو ٹی وی میں پائی جاتے ہیں, تو نیو ٹی وی پر انہوں نے ایک پروگرام میں ایک اور بات کر دی. وہاں پہ جو عامر الیاس رانا صاحب ہیں, ایکسپریس نیوز کے بیورو چیف ہیں, وہ اس میں بطور مہمان مدعو تھے. تو انہوں نے اوریہ مقبول جان بھی اس پروگرام میں شریک تھے. تو انہوں نے سوال کر دیا اوریہ مقبول جان سے کہ جی آپ نے تو پہلے بھی خواب دیکھا تھا. انہوں نے کہا جی ہاں وہ خواب دیکھا تھا وہ میں نے نہیں دیکھا تھا, وہ کسی اور نے دیکھا تھا. انہوں نے کہا کہ جی وہ جو ان کو جو کاغذ دیا گیا تھا وہ الٹے ہاتھ میں دیا گیا تھا, جو نعوذ باللہ, بہرحال میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ وہ توہین کے مترادف ہے, اور یوں اس قسم کی باتیں انہوں نے کی جو کہ یقینی بات ہے. پھر ایک ہنگامہ مچنا چاہیے کہ یار آپ محض اپنے بھی نہیں کسی کی خوابوں کے بدولت کسی کو آپ جو مرضی الزام لگا دیتے ہیں, اور وہ بھی پاکستان کے ایک اتنے ذمہ دار عہدے پہ بیٹھی ہوئی شخصیت کے بارے میں مطلب جو دلکیہ منہ میں آیا کہہ دیا, اس طرح تو مطلب مناسب نہیں ہوتا. تو وہ بہرحال پھر ان کو جو ہے وہ اس پروگرام سے ہٹا دیا گیا. اس کے بعد جو مالک ہیں جو چودھری عبد الرحمن جو نئی بات اخبار اور نیو ٹی وی کے مالک ہیں, وہ مبینہ طور پہ پتہ چلا کہ انہوں نے ان کو کہا کہ جی آپ ایک معافی نامہ ریکارڈ کروائیں, وہ ہم معافی نامہ آپ کا بھجواتے ہیں آگے تاکہ آپ دوبارہ آن ایئر ہو سکیں. تو پتہ یہ چلا کہ اوریہ مقبول جان صاحب نے وہ جھٹ سے معافی نامہ ایک ریکارڈ کروا دیا, جو بھی انہوں نے اس میں الفاظ استعمال کیے ہوں گے. لیکن ذرائع کا یہ کہنا کہ جی وہ معافی نامہ ہو گیا ہے مسترد. تو مسترد ہونے کے بعد فی الحال اوریہ مقبول جان صاحب آرام کریں گے, اور جو انہوں نے یہ مطلب کام ڈال دیا, میں اس کو کام ہی ڈالنا کہوں گا, واردات باقاعدہ طور پہ ڈال دیے, تو یہ اب ان کو شاید جو ہے وہ اتنی آسانی سے ان کا پیچھا نہیں چھوٹے گا. اوریہ مقبول جان صاحب بھی جو ہے وہ میں ذاتی طور پہ خلاف ہوں, آپ سیاست میں یہ صحافت میں مذہب کا زیادہ استعمال کریں, یہ بات ویسے بھی مناسب نہیں ہے. تو بہرحال یہ ایک معاملہ تھا, ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہوا ہے. اچھا, اب آگے چلتے ہیں جی. عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے وہ آج حسب معمول ہے آج ایک اور تقریر کر دی, چونکہ وہ پریس کانفرنس تو کرتے نہیں, کہ پریس کانفرنس میں صحافیوں کے سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں, تو آج کل وہ سوشل میڈیا پہ آن لائن آتے ہیں اور روزانہ ہی کسی نہ کسی بہانے سے وہ ایک آدھی تقریر کھڑکا دیتے ہیں. آج بھی انہوں نے ایک تقریر کھڑکا دی, اور جب بندہ بہت زیادہ بولتا ہونا تو پھر بندے کے منہ سے باتیں ایسی نکل جاتی. لیکن آج جو خان صاحب نے بات کی اس کو آپ غیر سنجیدہ گفتگو نہیں کہہ سکتے. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب جب سے اقتدار سے گئے تب سے وہ مسلسل نیوٹرلز پہ, یعنی کہ ہمارے جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اوپر الزامات مختلف لگاتے آئے ہیں. اور ایک بات وہ بڑی تواتر سے کیا کرتے تھے کہ جی میں نے شوکت ترین کو ان کے پاس بھیجا تھا نیوٹرلز کے پاس, اور کہا تھا کہ جی اگر اس طرح کریں گے تو ملک جو معاشی بحران میں آ جائے گا, لیکن بات نہیں سنی گئی. لیکن آج وہ اس سے تھوڑا سا اور آگے بڑھ گئے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ جی پہلے سری لنکا میں پہلے جو ہے وہ معاشی جو ہے وہ بحران آیا تھا, اس کے بعد سیاسی عدم استحکام آیا تھا. لیکن پاکستان میں پہلے سیاسی عدم استحکام آیا تھا, اس کے بعد معاشی بحران آیا. اور انہوں نے یہ کہا کہ جی میں نے شوکت ترین کو بھیجا تھا
نیوٹرلز کے پاس. وہ مطلب اب تو اس میں کوئی شک و شبے والی یا ڈھکی چھپی یا اشاروں کنائیں والی بات نہیں رہے گی کہ وہ کس کو نیوٹرلز کہتے ہیں. تو ان کے پاس بھیجا تھا اور میں نے ان کو کہا تھا کہ جی یہ جو آپ کام کر رہے ہیں غیر ملکی سازش کے جو مبینہ وہ جس کو عمران خان صاحب کلیم کرتے ہیں ان کے ساتھ مل کے جو آپ یہاں پہ حکومت رجیم چینج کر رہے ہیں تو اس کا جو ہے پاکستان کو میں سیاسی عدم استحکام پیدا ہوگا اور اس سیاسی عدم استحکام کی پاکستان کو قیمت ادا کرنی پڑے گی. یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کی ذمہ داری بھی فرسٹ ٹائم انہوں نے نیوٹرلز پہ ڈال دی ہے اور ساتھ ہی انہوں نے تڑی بھی لگا دیا کہ اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. یہ ایک انتہائی خطرناک بات ہے. خان صاحب کو سیاست کرنے کا مکمل طور پہ حق حاصل ہے لیکن مجھ جیسے ناچیز آدمی کی رائے میں اس طرح کی بات مناسب نہیں ہے. ویسے بھی آج کل وہ انہوں نے اناؤنس کیا کہ وہ جو انہوں نے وہ ٹائیگر فورس بنائی تھی کرونا کے دنوں میں اور مجھے تو نہیں نظر آئی کہیں پہ وہ ٹائیگر فورس کام کرتی ہوئی. اگر آپ کو نظر آئی تو ضرور نیچے کمنٹ کر دیجیے گا. اور وہ پھر غائب ہو گئی تھی ٹائیگر فورس اور اب انہوں نے دوبارہ اس کو ری آرگنائز کیا اور کوئی ویب سائٹ بھی ان کی بنا دی ہے. اور وہ ہمیشہ جب اقتدار میں تو کہتے تھے کہ میں ان جتھوں کے خلاف ہوں لیکن اب وہ پھر ایک یعنی کہ ایک پاکستان کے اندر ایک اور فورس آپ نوجوانوں کی تشکیل دینے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اس کو میں کامیاب ہونا بھی اتنا آسان کام نہیں ہے لیکن بہرحال یہ بات مناسب نہیں لگتی. اچھا یہ تو خان صاحب کی طرف سے نیوٹرلز پر حملہ ہوا. پھر ایک حملہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کل کیا تھا. میں نے آپ سے عرض کی تھی اپنے پچھلے پروگرام میں کہ جی وہ انہوں نے ایک جو سیکٹر کمانڈر ہیں لاہور کے بریگیڈیئر صاحب ان کے اوپر الزام عائد کر دیا نام لے کر تو انہوں نے یہ کام کیا. پھر کل ہی ایک جو سابق ISI کے چیف تھے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ظہیر الاسلام وہ ایک حلقہ PP7 جو ہے کوٹا میں مٹور میں انہوں نے ایک اپنے گھر میں تقریب رکھی لوگوں کو بلایا اور وہاں پہ جو ہے انہوں نے اس چیز کا بھی اعتراف کیا کہ جی جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی وغیرہ تھے وہ ان کی موجودگی میں پھر ہم نے دیکھا کہ ایک تیسری قوت جو نہیں ہے وہ ہونی چاہیے اور اس کام کے لیے ہمیں PTI بہتر نظر آئی تو ہمیں کیا. یعنی کہ وہ سارا جو الزامات لگتے تھے کہ جی یہ امپائر کی انگلی وہ یہ انگلی تھی اور اب لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنرل ظہیر الاسلام کی انگلی تھی ان کے اوپر یہ بھی الزام ہے کہ جی انہوں نے ملک ریاض کو نواز شریف صاحب کے پاس بھیجا تھا کہ استعفیٰ لینے کے لیے اور انہوں نے انکار کر دیا تھا. یہ جتنے الزامات اس دھرنے کے یا جو سارے معاملے تھے اس کا انہوں نے آج ریٹائرمنٹ کے آپ یہ سمجھ لیں کہ کئی سالوں کے بعد اس چیز کا انہوں نے اعتراف کر لی. یہ بھی ایک قسم کا ان کا اپنے ہی سابق ادارے کے اوپر میں تو اس کو ایک حملہ کہہ سکتا ہوں. یہ اس طرح کی بات جس طرح کی انہوں نے ایک پبلک میٹنگ میں کی یہ شاید مناسب نہیں تھی. یہ انہوں نے ایک ظہیر الاسلام صاحب نے کیا PTI کے اسٹیج پر آ کر اس طرح کا معاملہ پھر ڈاکٹر یاسمین راشد نے کیا پھر عمران خان صاحب نے کیا. یہ جو میں نے آپ سے ابھی عرض کی کہ سیاسی عدم استحکام کی ذمہ داری بھی نیوٹرلز پہ ڈال دی. اچھا پھر وہ جو کہتے ہیں نا میں تو ہوں ہی گیٹ نمبر 4 کی پیداوار شیخ رشید احمد صاحب ان کا بھی میں مطلب کہتے ہیں بوکھلا گئے ہیں یا بولے ہو گئے ہیں مطلب اس طرح کی مبینہ طور پہ بات کر سکتے ہیں معذرت کے ساتھ شیخ صاحب. لیکن شیخ صاحب خود ایسے تقریاں کرتے ہیں کہ جی میں تو نیوٹرل اور وہ جو گیٹ نمبر 4 کے ساتھ میرا بڑا تعلق اور میری تو سیاست پرویز مشرف کے ساتھ ہے. اس قسم کی باتیں وہ کرتے رہتے ہیں. لیکن آج انہوں نے ایک نیا انکشاف کر دیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے. انہوں نے کہا جی میں وہاں پہ جایا کرتا تھا تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ مجھ سے پہلے جو ہے وہاں پر شہباز شریف صاحب موجود ہیں اور وہ ان کی میٹنگ جو ہے لمبی ہو جاتی تھی تو مجھے انتظار کرنا پڑتا تھا. اور جب میں نے یہ بات عمران خان کو بتائی یہ ابھی میں پروگرام میں اس کا ہم کلپ بھی چلائیں گے آپ اینڈ میں اس کو دیکھ لیجئے کیسے کلپ کو کہ انہوں نے کہا کہ جی میں نے عمران خان کو یہ بات بتائی تو عمران خان نے کہا کہ نہیں وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ شہباز شریف کو نہیں منا سکتے کیونکہ شہباز شریف کے اوپر ملبہ بہت زیادہ ہے. تو اس کے بعد میں نے کہا جی ان کو تو بندہ ہی ایسا چاہیے جس کے اوپر ملبہ زیادہ ہے کیونکہ وہ آگے سے ہلے گا نہیں. اب دیکھیں پاکستان پورے کے جو ہیں وہ تمام سرکاری افسران کے تقرر اور تبادلے جو ہیں وہ انہوں نے ان کے حوالے کر دیے ہیں کہ وہ ایجنسیاں کلیئرنس کریں گی تو کریں گے. تو بہرحال شیخ رشید احمد صاحب بھی مجھے کہتے ہیں کہ ساری عمر وہ جس گھاٹ سے پانی پیتے رہے ہیں جہاں سے ان کو دودھ ملتا رہا ہے وہیں پر وہ معاملہ ہو رہا ہے. اور شیخ صاحب ابھی کل کی بات ہے ابھی کرونا آپ کو ہو گیا تھا تو ٹیکہ نہیں مل رہا تھا جناب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ہدایت پر آپ کو داخل بھی کیا گیا تھا CMH میں EMH میں اور آپ کو وہ ٹیکے بھی مفت میں لگائے گئے تھے. شیخ صاحب بندہ اتنا ہی خیال کر لیتا ہے. بہرحال شیخ صاحب کی اس جو ایکٹ ہے اس کے نتیجے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیخ صاحب جو ہے نا وہ بھی اب اپنے ہی پیچھے خود ہی لگ گئے ہوئے ہیں. اچھا اب اس خبر کی طرف آتے ہیں جس کا میں نے اپنے پروگرام کے شروع میں ذکر کیا تھا وہ جادو ٹونا جنتر منتر والا معاملہ. آپ کو پتہ پاکستان کی ایک شخصیت کے اوپر یہ الزام آتا رہتا ہے کہ وہ اس قسم کے معاملات میں کافی زیادہ انوالو رہتے ہیں
اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ہم نے بھی اپنے پروگرامز میں کئی دفعہ بتایا کہ ایک بل ایک اسمبلی کی کمیٹی اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس گیا تھا، وہ بل ڈرافٹ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، اس کے بعد اسمبلی میں پیش ہوتا ہے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی جو کالا جادو کرتے ہیں ان کے خلاف جو قوانین کو سخت کیا جائے، سزائیں اس میں زیادہ تجویز کی گئی تھیں، جرمانے اس میں زیادہ تجویز کیے گئے تھے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے اراکین نے ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ یہ نہیں ہونے دینا۔ اب ہمیں تو یہی پتہ چلا تھا نا کہ جناب وہاں پر تو روحانیت تصوف کا معاملہ ہے، لیکن کالے جادو کے اوپر اتنا کہ ریئیکٹ کرنے کا کیا تو کہ کالے جادو کا تو اسلام سے یا تصوف سے یا روحانیت سے کسی قسم کا واسطہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ سارا معاملہ تھا۔ اب جناب ہمارے جو ایک سینئر جرنلسٹ ہے سلیم صافی صاحب، انہوں نے ایک انکشاف کیا ہے کہ جناب وہ جو کچھ اہم شخصیات کی ایک فہرست مرتب کی گئی ہے، انہی شخصیت کی طرف سے جو پہلے بھی اس قسم کے جو ہیں وہ چیزیں آج کل وہ کہتے ہیں وہ گھیرے میں آئی ہوئی شخصیت ہے اور ان کے خلاف چیزیں آہستہ آہستہ نکل رہی ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے جس کی بات کر رہے ہیں، کہ وہ انہوں نے جناب کوئی ایک فہرست مرتب کی ہے۔ اس فہرست میں ہمارے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا بھی نام ہے، کچھ اور دیگر اعلیٰ جو افسران ہیں ان کا بھی نام ہے، اور دیگر حکومتی اہم شخصیات میں شہباز شریف کا بھی نام ہے، مریم نواز صاحبہ کا بھی نام ہے، آصف علی زرداری صاحب کا بھی نام ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی نام ہے۔ کہتے ہیں جی ان کے لیے انہوں نے کوئی وہ پرانے طریقے جو تھے نا، وہ جو پہلے جنتر منتر والے مبینہ طور پہ ہوتے تھے، وہ انہوں نے ختم کر کے تو نئے طریقے جو ہیں وہ سنا ہے، وہ پہلے ہوتے ہیں نا کہ پتلے بنا کے کچھ قسم کے معاملات ہوتے تھے، یا کوئی چلے کاٹے یا وہ کوئی مطلب کپڑے یا بال جو بھی ہوتا تھا مبینہ طور پہ، اب مجھے ان چیزوں کا اتنا پتہ نہیں ہے، لیکن بہرحال اب پتہ یہ چلا کہ جو کاغذ پہ نام لکھ کے کوئی نئی واردات، ان کو نئے بندے انٹر ہوئے ہیں اور نئے طریقے سے اس طرح کا کام ہو رہا تھا۔ سلیم صافی صاحب نے ایک بڑا بجا قسم کا مشورہ دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ رسول پاک کے اوپر بھی جو نے جادو کروائے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے یہ جو صورتیں نازل فرمائی تھیں، یہ کل شریف جن کو ہم کہتے ہیں 4 کل ہیں، وہ انہوں نے مشورہ دیا پڑھیں، آیت الکرسی پڑھنے کا سلیم صافی صاحب نے کہا ہے، اور سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھنے کے لیے کہا ہے۔ ہم بھی یہ درخواست کریں گے ان شخصیات سے کہ وہ ضرور اس معاملے میں قرآن و سنت سے رجوع کریں، تاکہ یہ نہ ہو کہ ان کے اوپر کوئی ایسا ویسا معاملہ ہو جائے۔ تو یہ تمام کی تمام جو شخصیات ہیں یہ وہ ہیں جو پاکستان کے اوپر اپنا اثر رکھتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں ان کو ہدایت دے، ہم تو یہ دعائی کر سکتے ہیں، لیکن یہ خبر تھی اور ہم نے کہا کہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیجئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔ کئی دفعہ کئی میٹنگ میں ایسا ہوا کہ میں پہلے چلا جاتا تھا، ابھی ان کی میٹنگ جاری رہتی تھی، اور میں خان صاحب کو جب یہ کہتا تھا کہ میں اپنے دوستوں سے ملنے جاتا ہوں تو بعض اوقات مجھے انتظار کرنا پڑتا ہے کہ اندر شہباز شریف ہوتے ہیں۔ یہ میں مقتدر حلقوں کی بات کر رہا ہوں۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں گیا، اندر شہباز شریف کی میٹنگ لمبی ہو گئی، مجھے انتظار کرنا پڑا، لیکن عمران خان کا خیال تھا کہ نہیں، دنیا کے کسی بندے کو بھی بنا دیں گے، شاہد خاقان کو بنا دیں گے، شہباز شریف کو نہیں بنائیں گے کیونکہ اس پہ بہت بڑا ملبہ ہے۔ لیکن انہیں ایسا ہی بندہ چاہیے تھا جس پہ بہت زیادہ ملبہ ہو، اور جو افسروں کی بیوروکریسی کی ترقی بھی اداروں کے ذمہ کر دے۔ اب کسی افسر کی پوسٹنگ اور اداروں میں ترقی نہیں ہو سکتی جب تک ایجنسیاں ان کو کلیئر نہیں کریں گی۔ اصل میں حکومت، دیر انگلش میں کہتے ہیں، میری تھوڑی سی انگریزی ہے، دیر از آلویز فیس بیہائنڈ اے کیس۔ شہباز شریف از اے فیس اونلی، کیس از سم ویئر ایلس۔ یہ بچے کو پتا ہے۔